बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अल्लाहुम्मा आइन्नी अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्न इबादत। अस्सलाम वालेकुम। MTL टीवी के साथ मैं हूं MTL। आज हम जिन मौज़ूआत पर गुफ्तगू करेंगे उसमें दो हमले हैं। एक FC चेक पोस्ट पर हुआ डेरा इस्माइल खान में, एक कैदियों की वैन पर हुआ कराची में अपना संगजानी के करीब। दूसरा जो है सरदार अख्तर मेंगल और उनके साथियों पर दहशतगर्दी का मुकदमा। गुज़श्ता रोज जो सरदार अख्तर मेंगल पर एक दहशतगर्दी का मुकदमा हुआ, उन पर और उनके साथियों पर, उनकी पार्टियों पर, उनके साबिक एक MPA हैं अख्तर हुसैन लांगो, वो भी थे, और 3-4 लोग थे जिन पर ये दहशतगर्दी का मुकदमा दर्ज किया गया। मजेदार बात यह है कि हुकूमत किस तरह इदारों को इस्तेमाल कर रही है सियासी मसाइल के हल के लिए। वो कोई इकदाम नहीं कर रही, इकदामात नहीं उठा रही, बस उन्हें सिर्फ ये चाहिए कि सियासी मुखालिफिन पर हर तरह के मुकदमा दर्ज हों, बिलखुसूस दहशतगर्दी। सरदार अख्तर मेंगल जो हैं वो आए थे 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से अपने सेनेटर्स को रेस्क्यू करने के लिए। उसका जवाब उन्हें ये दिया गया कि आप वोट ना दें, हम आपके सेनेटर्स से वोट ले लेंगे और आप पर दहशतगर्दी का मुकदमा भी दर्ज करा देंगे। और वो बात क्या थी कि वो मेहमानों की गैलरी में क्यों गए। सरदार अख्तर मेंगल वहां गए और उन्होंने वहां जाकर ये कोशिश की कि वो 2 MPA जो उनके मुग़वी हुए, उनके यरगमाल बनाया गया बकौल सरदार अख्तर मेंगल की पार्टी के, तो किसी तरीके से उन्हें रेस्क्यू करवाया जा सके, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। उल्टा उन पर और उनके साथियों पर जबरदस्ती गैलरी में दाखिल होने और उनको असलाह लहराने और असलाह के साथ तशद्दुद करने के दफात भी शामिल की गई थी। और मजेदार बात ये कि ये चीज जो है, ये जो FIR है, ये सेनेट के अमले की जानिब से करवाई। कितने बेबस हैं हम लोग कि हुकूमत जो है ये हुक्म देती है कि सेनेट जो है इसमें शामिल हो जाए। और इसी बात पर साबिक चेयरमैन सेनेट और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा मियां रजा रब्बानी का कहना है कि पार्लियामेंट का काम अपने अरकान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाना नहीं है, बल्कि उन्हें तहफ्फुज देना है। उन्होंने अपने बयान में कहा कि अख्तर मेंगल पर इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत FIR का इंदराज जो है वो काबिल मुजम्मत है। सेनेट सेक्रेटेरिएट का इस झूठी FIR में कोई किरदार नहीं होना चाहिए था। मियां रजा रब्बानी ने कहा इससे कबल भी अख्तर मेंगल की रिहाइशगाह पर छापा मारा गया था। हुकूमत को सियासी हम आहंगी को फरोग देना चाहिए, जख्मों पर मरहम रखना चाहिए। सियासी तकसीम जमहूरी अमल के लिए नुकसानदेह है। ये बलूचिस्तान के लिए भी एक मनफी पैगाम है। बलूचिस्तान में सियासी अदम इस्तेहकाम और दहशतगर्दी के वाकयात हो रहे हैं। कौमी सियासी मकालमे की जरूरत वक्त का तकाजा है। मसला यह है कि हमारी हुकूमत जो है वो ये चाह रही है कि किसी भी तरीके से वो काबिज रहें कि हम बस सारी चीजें हमारे इख्तियार में रहनी चाहिए, और ऐसी जरूरत नहीं होनी चाहिए कि हम जो है अपने सियासी मफादात की खातिर अपने सियासी मुखालिफिन में पर दहशतगर्दी के मुकदमा दर्ज करें, और बिलखुसूस बलूचिस्तान के लोगों पर, बलूचिस्तान के सियासी रहनुमाओं पर, और वो सियासी रहनुमा जो वफाक की सियासत में शामिल हैं। इसका मतलब यह है कि आप मुखालफत को दुश्मनी में तब्दील करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल हाफिज सैयद आसिम मुनीर साहब ने एक मरतबा कहा था कि हमें सियासी इख्तलाफ को जाती दुश्मनी नहीं बनाना चाहिए। और ये बात ये जो अमल हुआ, ये उनके कहे हुए पर पूरा 180 डिग्री मुखालिफ सिंफ में किया गया,
عمل ہے۔ ڈیرہ اسماعیل خان میں دہشت گردوں نے ایف سی کی پوسٹ پر حملہ کیا، جس کے نتیجے میں 10 اہلکار شہید ہو گئے۔ وزارت داخلہ کے ترجمان نے کہا کہ دہشت گردوں نے دراندازہ میں زام ایف سی چیک پوسٹ پر رات کی تاریکی میں حملہ کیا، جس سے 10 جوان جو ہیں وہ شہید ہو گئے۔ یہ بہت ہی مشکل اور تکلیف دہ عمل ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ ہمارے لوگ، ہم بات چیت نہیں کریں گے، بے شک ہماری جانیں جا رہی ہیں تو چلی جائیں، ہمیں اس کی پرواہ نہیں ہے کہ ہم شہادت کی موت حاصل کریں گے۔ اور مزیدار بات یہ ہے کہ ہم ان کے لیے، لوگوں کے لیے لفظ استعمال، خارج استعمال کر رہے ہیں۔ میں سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ پورا کیس بنا کر اسے یہ بڑی باریک بینی سے سوچنے کی بات کہ ہم انہیں خوارج کہہ سکتے ہیں یا نہیں۔ ان کے تمام مسائل کو، اس کا پورا ایک کیس بنا کر اسلامی نظریاتی کونسل کو بھیجا جائے، کیونکہ کسی کو خارجی قرار دینا کسی عام آدمی، کسی کمانڈر ان چیف، کسی صدر پاکستان، کسی وزیر اعظم کا اختیار ہی نہیں ہے۔ اس کے لیے باقاعدہ ایک فتویٰ حاصل کیا جانا چاہیے تاکہ پوری قوم صدق دل سے انہیں خارجی کہہ سکے۔ بہرحال ہمارے قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو تھے وہ آج آخری دن روانہ ہو گیا، کفر ٹوٹا خدا خدا کر کے۔ اور جو بات ہوئی، ان کی جو تقریب ہوئی فل کورٹ ریفرنس، اسے کہا تو جاتا ہے فل کورٹ ریفرنس، لیکن سینئر ججز کی ایک بڑی تعداد نے اس میں شرکت نہیں کی، جس میں سینئر موسٹ جج 2 ججز جو ہیں وہ دونوں اس میں شامل نہیں تھے، جسٹس اطہر من اللہ شامل نہیں تھے، جسٹس عائشہ ملک شامل نہیں تھے۔ مطلب یہ کہ انہوں نے جو کچھ بویا وہ آج کاٹ لیا، اور آج ان کی جو ایک بہت بڑی خامی جسٹس یحییٰ آفریدی نے بیان کی، وہ کسی منصف کو زیب نہیں دی۔ جسٹس یحییٰ آفریدی نے اپنی تقریر میں کہا کہ میں نے انہیں بہت اچھا پایا، اگر آپ ان کے ساتھ سافٹلی رہیں گے، اچھی طرح طرز عمل ہوگا آپ کا تو بہت اچھا ہوگا، لیکن اگر آپ نے انہیں چھیڑ دیا قاضی فائز عیسیٰ کو تو پھر ان سے آپ کو اللہ ہی بچا سکتا ہے۔ یہ ایک عام آدمی کی تو خاصیت ہو سکتی ہے، لیکن منصف اور منصف اعلیٰ کے لیے یہ منفی ترین کوالٹی ہے کہ ایک شخص جو منصف کی سیٹ پر، جسٹس کی سیٹ پر، چیف جسٹس ہے ملک کا، اور پاکستان کی ملک کی سب سے بڑی عدالت کا چیف جسٹس ہے، اگر وہ اس مزاج کا ہے، منتقم مزاج کا ہے، تو پھر کوئی بات جو ہے قابل قبول نہیں ہو سکتی، اور وہ اس عہدے کے لیے ہی نااہل ہے۔ میری ذاتی رائے، اور جو کچھ ہم نے دیکھا ان کے دور میں، اس سے اندازہ یہی ہوا کہ وہ طاقتور کے سامنے تو مر جاتے تھے، اور جو اگر کہیں کمزور پڑ جاتا تھا یا کمزور ہوتا تھا یا طاقت میں ان سے کم ہوتا تھا یا حزب اختلاف میں ہوتا تھا، اس کے ساتھ جو بے رحمانہ سلوک انہوں نے کیا، خصوصاً پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ، اس سے پاکستان کی تاریخ میں ہمیشہ ان کا نام منفی انداز میں لیا جائے گا۔ اور یقیناً وکلاء یہ سمجھتے ہیں کہ جسٹس منیر سے زیادہ تکلیف دہ نام ہوگا ان کی کارکردگی عدلیہ کو غلام بنانے کے لیے تھی، عدلیہ کو تقسیم کرنے کے لیے۔ آج جب ان کا فل کورٹ ریفرنس ہو رہا تھا تو اس میں ایک اور خط جسٹس منصور شاہ نے بھی بھیجا، جو رجسٹرار سپریم کورٹ کو لکھا تھا۔ اس میں انہوں نے کہا کہ میں نے اوور اسٹیپنگ اور سابق چیف جسٹس ثاقب نثار کا ریفرنس بھی اٹینڈ نہیں کیا تھا، چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا ریفرنس بھی اٹینڈ نہیں کروں گا۔ جسٹس منصور علی شاہ کا کہنا ہے کہ چیف جسٹس کا الوداعی ریفرنس اٹینڈ نہ کرنے کی وجوہات مزید پریشان کن ہیں۔ چیف جسٹس کا کردار عوام کے تحفظ، حقوق کا تحفظ ہوتا ہے۔ چیف جسٹس کا کام عدلیہ کا دفاع کرنا ہے،
ان کا دنیا بھر میں جانے والے چیف جسٹس کو الوداعی تقریب دینے کا رواج ہے. جانے والے چیف جسٹس کی خدمات کو الوداعی تقریب میں سراہا جاتا ہے اور اداروں کی طرح افراد کے میرٹس پر روایات انحصار کرتی ہیں. جسٹس منصور علی شاہ نے مزید لکھا کہ سابق چیف جسٹس ثاقب نثار نے اپنے آئینی کردار کی حدود سے تجاوز کیا. اسی سبب جسٹس ثاقب نثار کے ریفرنس میں شرکت نہ کرنے کا فیصلہ کیا تھا. جسٹس ثاقب نثار کے ریفرنس میں نہ جانے پر 17 جنوری 2019 کو خط میں وجوہات بتائیں. انہوں نے مزید کہا کہ ان کا خط میں کہنا ہے کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ شتر مرغ کی طرح ریت میں سر رکھے عدلیہ پر بیرونی اثرات اور دباؤ سے لا تعلق رہے. انہوں نے عدلیہ میں مداخلت کے دروازے کھول دیے، عدلیہ کا چیک اینڈ بیلنس نہیں رکھا. چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے عدلیہ کا دفاع کرنے کی ہمت نہیں دکھائی. انہوں نے عدلیہ کو کمزور کرنے والوں کو گراؤنڈ دیا. وہ عدالتی رواداری و ہم آہنگی کے لیے لازمی احترام قائم کرنے میں ناکام رہے. سید منصور علی شاہ نے اپنے خط میں یہ بھی الزام عائد کیا کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے اپنے ساتھی ججز میں تفریق پیدا کی، ڈویژن کی، جو بہت ہی خطرناک تھا. ان کا کہنا ہے ریفرنس میں شرکت ایسے دور کا جشن منانا پیغام دے گا کہ چیف جسٹس اپنے ادارے کو نیچا کر سکتا ہے. ادارے کو نیچا کرنے کے باوجود سمجھا جائے گا کہ ایسا چیف جسٹس عدلیہ کے لیے معزز خدمت کار رہا ہے. میں ایسے چیف جسٹس کے ریفرنس میں شرکت نہیں کر سکتا. یہ خط ایک چارج شیٹ ہے، شو کاز نوٹس ہے جسٹس فائز عیسیٰ. آج وہ ریٹائر ہو گئے اپنی زندگی کی اہم ترین اننگز کھیل کر. انہیں اب یہ بھی بتانا پڑے گا کہ واقعی وہ جو فلیٹس جن پر ان کے خلاف صدارتی ریفرنس بھیجا گیا وہ ان کی حلال کی کمائی تھا. ان کی بیگم کو کی 2 نیشنلٹیز نہیں تھیں. اسپین کی نیشنلٹی نہیں تھی. پاکستان کی نیشنلٹی اور اسپین کی نیشنلٹی بیک وقت نہیں رکھی جا سکتی. قاضی فائز عیسیٰ کو یہ ثابت کرنا ہوگا وقت میں کہ وہ دیانتدار، ایماندار، مخلص، بہادر اور سپریم کورٹ کے محافظ تھے. عوام کے محافظ تو وہ تھے نہیں، سپریم کورٹ کے تھے. ان کے بارے میں یہ کہا گیا کہ انہوں نے بہت اچھے الیکشن کرائے. واقعی جس نے بھی یہ کہا وہ سوچے گا بعد میں. ایسے الیکشن کرانے سے تو بہت مشکل تھا کہ بندہ ریزائن کر دیتا. بہرحال قاضی عیسیٰ آج چلے گئے اور میں ان پر صرف یہی کہوں گا کہ ایک شاعر نے کہا تھا، بہت بے آبرو ہو کر تیرے کوچے سے ہم نکلے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.